बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है आमोज़िश की इक़साम पर, टाइप्स ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर मुझे 2 पार्ट्स में करनी पड़ेगी इसकी टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग। सीखने का अमल सिर्फ पढ़ने लिखने तक महदूद नहीं, बल्कि हर किस्म की सरगर्मियाँ इसमें शामिल हैं। आमोज़िश का अमल तमाम ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करते रहते हैं। ये अमल तमाम उम्र जारी और सारी रहता है। आम तौर पर जो कहा जाता है कि जो लर्निंग है वो इंसान अपनी पैदाइश से लेकर मरते दम तक जो है वो सीखता रहता है, यानी कि वो लर्न करता रहता है। ठीक है, ये सारी उम्र जारी और सारी रहने वाला अमल है। आमोज़िश के हसूल की खातिर जो मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए जाते हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है आमोज़िश बज़रिया तक़लीद या मुशाहिदा। दोनों में से कोई भी नाम अगर आपके सामने आ जाए तो ये यही है। तक़लीद और मुशाहिदा दोनों सेम है। ठीक है, लर्निंग बाय मॉडलिंग। तक़लीद को मॉडलिंग कहते हैं और मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन को कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 पर हमारे पास है आमोज़िश बज़रिया बसीरत, यानी बाय इंसाइट और कोग्निशन, यानी इसको बज़रिया बसीरत को वकूफ़ी भी कहा जाता है। ठीक है, आमोज़िश बज़रिया वकूफ़। नंबर 3 पर हमारे पास है आमोज़िश बज़रिया सही व ख़ता, यानी बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। नंबर 4 पर हमारे पास पॉइंट है आमोज़िश बज़रिया तशरीद, यानी लर्निंग बाय कंडीशनिंग। ठीक है, हम किसी एक आमोज़िश के दौरान बैक वक्त एक से ज़्यादा तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक ही किस्म का काम अगर हम एक काम सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसके दौरान हम मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास सबसे पहले पॉइंट था आमोज़िश बज़रिया तक़लीद या मुशाहिदा। ठीक है, अब हम उसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। शऊरी या लाशऊरी तौर पर दूसरों के किरदार को अपनाना तक़लीद कहलाता है, यानी कि दूसरों को कॉपी करना। दूसरे जैसे काम करते हैं हम भी वैसे ही करना शुरू कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो तक़लीद हो जाएगी, वो नकल उतारना हो जाएगा। ठीक है, दूसरों को मुशाहिदा कर रहे हैं, हम दूसरों को देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं और फिर हम भी उनकी तरह काम करना शुरू कर देते हैं। इसको तक़लीद या मुशाहिदा इस ज़ुमरे में कहेंगे। ठीक है, मैकडॉगल का अब क्या कहना है आमोज़िश बज़रिया तक़लीद या मुशाहिदा के बारे में। मैकडॉगल के नज़दीक तक़लीद एक जिबिली अमल है, यानी ये एक पैदाइशी अमल है, बाय बर्थ इंसान के अंदर मौजूद होता है और हर फ़र्द में तक़लीद का रुझान फितरी तौर पर पाया जाता है, यानी कि पैदाइशी तौर पर इंसान के अंदर ये फितरी तौर पर पाया जाता है। फितरत होती है उसके अंदर कि वो नकल करता है, वो दूसरों को ऑब्ज़र्व करके सीखता है। रोज़मर्रा के मसाइल हल करने के लिए इंसानों में नकल का फितरी रुझान पाया जाता है। नकल की बुनियाद क्योंकि मुशाहिदे पर है, इसलिए ये इसे मुशाहिदे की आमोज़िश भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें थिंकर है एल्बर्ट बेंडूरा, जो बहुत ही फेमस और वेल नाउन थिंकर हैं। एल्बर्ट बेंडूरा क्या कहते हैं इस बारे में। एल्बर्ट बेंडूरा ने भी तक़लीदी आमोज़िश का नज़रिया पेश किया। इसने तजुर्बात से साबित किया कि जब फ़र्द को कोई शय पुरकशिश महसूस होती है तो वो इसकी खसूसियात जहन में बिठा लेता है। इन अशिया के बारे में एक तख़य्युलाती यानी कि ख़याली खाका इसके जहन में बनता है, जो इसके लिए बातनी महिजात का काम देता है। यूँ वो अपने किरदार में इन खसूसियात को अपनाने की अमली कोशिश करता है। इस तरह फ़र्द अपने मुंतखब मॉडल वाली खसूसियात ख़ुद में पैदा कर लेता है। अब हम मिसाल के तौर पर इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। इस मसलन तालब इल्म पसंदीदा उस्ताद का लिबास और गुफ्तगू का अंदाज़ अपना लेते हैं। जो अफराद फ़िल्म या टीवी स्टार से मुतासर होते हैं वो इन जैसा लिबास और अंदाज़ इख्तियार करना पसंद करते हैं। पसंदीदा खिलाड़ी का हेयर स्टाइल अपनाना सब तक़लीद की मिसालें हैं। वाल्टर बैगॉट ने 1904 में पहली बार तक़लीद के बारे में वाज़िया तस्वर पेश किया। फ्रांसीसी माहिर नफ्सियात टॉर्डे ने तक़लीद के बारे में जामे नज़रिया पेश किया। नंबर 2 पे हमारे पास अब पॉइंट है वकूफ़ी आमोज़िश या बज़रिया बसीरत, वो अमल जिसमें ज़हानत की मदद से माहौल के बारे में मालूमात हासिल करके किरदार में तब्दीली लाई जाए, आमोज़िश बज़रिया बसीरत कहलाता है। ठीक है, इस तरीके में फ़र्द आमोज़िशी अमल के दौरान अक्ल इस्तेमाल करता है। देखें वही बात आ गई कि अक्ल इस्तेमाल करता है, वकूफ़ हासिल करता है
ٹھیک ہے، پہلے ماحول کو سمجھتا اور جانتا ہے، پھر سیکھتا ہے۔ گویا فرد پہلے ادراک کی تنظیم کرتا ہے، اس لیے اسے آموزش بذریعہ عقل، بذریعہ ذہانت یا وقوفی آموزش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے اسی کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اگر آپ کو شارٹ کوسچنز میں ان میں سے کوئی بھی نام لے کے پوچھ لیا جائے تو۔ اب اس میں آتا ہے گیسٹالٹ مکتبہ فکر، ٹھیک ہے۔ گیسٹالٹ مکتبہ فکر نے یہ طریقہ کار متعارف کروایا۔ ان کا کہنا ہے کہ فرد پہلے سرسری انداز میں ماحول کا جائزہ لیتا ہے، پھر اس کی جزیات پر غور کر کے اس کی تشریح کرتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کہا تھا، the whole is greater than sum of its parts، اس لیے اسے تفکر کے ذریعے آموزش بھی کہتے ہیں۔ گیسٹالٹ مکتبہ فکر کے ماہرین میں کوفکا، کوہلر، وردہائمر شامل ہیں، جبکہ کرٹ، لیون، ٹالمن اور برونر نے اس طریقہ کار کو مزید جامع انداز میں پیش کیا۔ وردہائمر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ فرد پہلے ماحول کا ابتدائی جائزہ لیتا ہے، پھر اس کے اجزاء کی تفصیلات حاصل کرتا ہے، اس کے بعد حاصل کی گئی معلومات کو اپنے ذہن میں نئے انداز سے منظم کرتا ہے، ان کی درجہ بندی کرتا ہے اور پھر ان کی تشریح کرتا ہے۔ اب کوفکا نے ذہانت کے عمل کو جسمانی اور ذہنی نشوونما کے ساتھ منسلک کیا۔ اس نے واضح کیا کہ ابتدائی بچپن میں چونکہ بچے میں حسی، ذہنی اور حرکی اعضاء اتنے پختہ نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ پیچیدہ امور سے متعلق واضح تعقلات قائم کر سکے، یعنی کہ عقل پر مبنی کوئی خیال وہ قائم کر سکے، اس کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ عمل اس وقت تشکیل پاتا ہے جب عموماً 11-12 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس دوران فرد عقل و ذہانت میں اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ پیچیدہ امور کے مابین تعقلات کی نوعیت کو استدلال کے ذریعے بیان کر سکے۔ استدلال ریزننگ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم آئیں گے نیکسٹ تھنکر پر، جو ہے کوہلر نے جانوروں میں بصیرت کا مطالعہ کیا۔ اس نے بندروں، چمپینزیوں اور کبوتروں پر تجربات کیے۔ تجربہ نمبر 1، بندروں اور چمپینزیوں پر مختلف تجربات سے اس نے ثابت کیا کہ ادنیٰ جانوروں میں یہ سب سے زیادہ تفکر اور ذہانت کے حامل ہیں۔ ایک تجربے میں اس نے سلطان نامی چمپینزی کو لوہے کے ایسے پنجرے میں بند کیا جس کے اندر کیلوں کا گچھا اتنی بلندی پر لٹک رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کیلوں تک نہ پہنچ سکے۔ چمپینزی نے چھلانگ لگا کر کیلے کا گچھا پکڑنا چاہا اور ناکام رہنے پر پنجرے میں پڑے ہوئے بڑے سے صندوق کو گھسیٹ کر گچھے کے نیچے لے آیا اور اس پر چڑھ کر گچھا اتار لیا۔ اب اس تجربے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو چمپینزیز ہوتے ہیں ان کے اندر دوسرے جانوروں کی بدولت زیادہ عقل یا بصیرت یا تفکر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تجربہ نمبر 2 ہے، ایک اور تجربے میں کوہلر نے کیلے کے گچھے کو پنجرے سے باہر چمپینزی کی دسترس سے دور رکھوا دیا۔ پنجرے سے باہر کچھ فاصلے پر 2 چھڑیاں رکھ دیں۔ سلطان نے ایک چھڑی کو پکڑ کر گچھا کھینچنے کی کوشش کی۔ ناکام رہنے پر اس نے دونوں چھڑیوں کو جوڑا اور کیلے کا گچھا اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ جو چمپینزیز ہیں وہ اپنی عقل کا استعمال دوسرے جانوروں کی بدولت زیادہ کر سکتے ہیں، ان میں زیادہ عقل پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہم ٹالمن کا دیکھیں گے۔ وقوفی آموزش کے بارے میں ٹالمن نے وقوفی نظریہ پیش کیا۔ اس نے واضح کیا کہ آموزش حاصل کرنے کے لیے فرد کے ذاتی تجربات لازم ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے، یعنی اس کو کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے لرننگ کرنے کے لیے۔ یہ تجربات وقوف کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ ماحولی اجزاء کی دوبارہ تنظیم کی بدولت بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ وقوفی آموزش میں فرد ایسی علامات اور نشانیاں ذہن میں بٹھا لیتا ہے جو ضرورت کے وقت آموزش میں استعمال ہوتی ہیں۔ ایسی علامات کا کیونکہ عام طور پر اظہار نہیں کیا جاتا، اس لیے انہیں مخفی آموزش یعنی لیٹنٹ لرننگ کہا جاتا ہے۔ مخفی جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اس نظریے کے مطابق ہر فرد پہلے سارے ماحول کا جائزہ لیتا ہے، پھر ان کی جزیات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اجزاء پر کہ کیا کیا چیز اس کے اندر، ایک ایک چیز جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس سارے عمل میں فرد کا کردار کلی حیثیت رکھتا ہے اور بامقصد ہوتا ہے، اس لیے فرد منظم انداز میں ماحول کا جائزہ لے کر مختلف عوامل کو ترتیب دیتا ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ انسان ذہنی طور پر خاکہ بنا کر سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً نئی جگہ جاتے ہوئے راستے کا خاکہ بنانا۔ اسی طرح بصیرت اور ماحول کے وقوف سے آموزش حاصل ہوتی ہے۔ اب نیکسٹ اس میں کرٹ لیون آ جاتا ہے۔ کرٹ لیون بھی وقوفی آموزش کا پیروکار ہے۔ لیون کے بعد
برونر نے کوہلر کے بصیرت پر مبنی تجربات اور لیون کے نظریات کو ملا کر واضح کیا کہ وقوفی آموزش سے تخلیقی فکر پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ کریٹیو تھنکنگ جو ہے وہ وقوفی آموزش سے پیدا ہوتی ہے، کوگنیٹیو لرننگ سے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم پوائنٹ 3 پہ ہیں. پوائنٹ 3 میں ہم پڑھیں گے لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر، یعنی آموزش بذریعہ صحیح و خطا. صحیح کا مطلب ہے کوشش اور خطا کا مطلب ہے غلطی. آموزش حاصل کرنے کا یہ ایسا طریقہ ہے جس میں فرد یا جانور سیکھنے کے عمل کے دوران بار بار کوشش کرتا ہے. اس دوران اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، مگر تکرار کی بدولت، تکرار یعنی ریپیٹیشن جس کو ہم بولتے ہیں کہ بار بار جب ریپیٹ کیا جاتا ہے ایک کام کو تو غلطیوں کا امکان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آخرکار ختم ہو جاتا ہے غلطیوں کا عمل جو ہے. مگر تکرار کی بدولت وہ غلطیوں کو ترک کرتا جاتا ہے اور کامیاب حرکات کو اگلی کوشش میں دہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیکھ جاتا ہے. پیچیدہ اعمال سیکھنے کے لیے بھی صحیح و خطا کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. انسان عقل مند ہونے کے باعث صحیح و خطا کے طریقے میں چند کوششوں کے بعد ہی ذہانت استعمال کرنے لگتا ہے، مگر حیوان اور بچے عموماً اٹکل پچو حرکات سے ہی سیکھتے ہیں. تھورنڈائک نے سب سے پہلے صحیح و خطا کا طریقہ متعارف کرایا. اس نے جانوروں پر تجربات کر کے واضح کیا کہ ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے نچلے درجے کے جانور عموماً اسی طرح سیکھتے ہیں. بلی پر کیے گئے مشہور تجربے سے اس نے واضح کیا کہ جانور ابتدا میں اٹکل پچو حرکات کرتے ہیں، غلط حرکات بار بار دہراتے ہیں، اس کو ہی اٹکل پچو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. غلط حرکات کو بار بار دہراتے ہیں اور دیر بعد کامیابی حاصل کرتے ہیں. اس نے ایک بھوکی بلی کو پنجرے میں بند کیا. وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بلی کتنی دیر میں پنجرے کا لیور دبا کر دروازہ کھولنا سیکھتی ہے. ابتدا میں بلی نے پنجرے میں جاتے ہی غیر ضروری حرکات کی، ادھر ادھر پنجے مارنے لگی. انہی حرکات کے دوران اتفاقاً لیور پر پنجہ لگنے سے دروازہ کھل گیا اور وہ باہر نکل آئی. کئی بار اس تجربے کو دہرانے کے بعد بلی نے بتدریج غیر ضروری حرکات ترک کر کے کامیابی دلانے والی حرکات کی تکرار سے لیور دبا کر دروازہ کھولنا سیکھ لیا. ایسی مقصدی سرگرمی جس میں فرد تکرار سے بتدریج خطائیں کم کرتا ہے اور درست افعال دہرا کر بالآخر مکمل کامیابی حاصل کر لیتا ہے، آموزش بذریعہ صحیح و خطا کہلاتا ہے. تھورنڈائک نے اپنے تجربات سے واضح کیا کہ صحیح و خطا کے طریقے میں مندرجہ ذیل قوانین استعمال ہوتے ہیں. تھورنڈائک نے یہ لاز جو ہیں وہ پیش کیے تھے. قانون تاثر ہے. سب سے پہلے لا آف ایفیکٹ، وہ عمل جس میں کوشش کے بعد کوئی احساس پیدا ہو تاثر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تاثر کیا ہے کہ ایسا عمل جس کو کرنے کے بعد کوئی احساس پیدا ہو، کسی قسم کا احساس، خوشی کا بھی ہو سکتا ہے، غم کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کا احساس پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ اس احساس کی بات کر رہا ہے. کامیاب کوشش کے بعد خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے، جبکہ ناکام حرکات کے بعد ناگوار تاثر پیدا ہوتا ہے. اسی تاثر کی بدولت فرد ناکام حرکات کو ترک کرتا ہے اور کامیاب حرکات کو دہراتا ہے. یوں جو آخری حرکت کامیابی کی طرف لے جائے، اس کے دہرائے جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. قانون مشق یا تکرار. اب یہ دوسرا قانون ہے، مشق یا تکرار اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لا آف ایکسرسائز. مشق اور تکرار سیم ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی فعل کی تکرار یا مشق کی جائے تو وہ پختہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے، جب آپ بار بار ایک کام کو ریپیٹ کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ پختہ ہو جائے گا، آپ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے نقش جو ہے وہ گہرے ہو جائیں گے آپ کے ذہن میں. جتنی شدت اور کوشش سے کوئی کام سیکھا جائے، اس کی آموزش اتنی ہی دیر پا ہوتی ہے، یعنی اتنی ہی دیر تک وہ یاد رہتی ہے، بھولتی نہیں ہے. کام کی تکرار سے نظام عصبی میں راستے اور رابطے استوار ہو جاتے ہیں اور کام میکانیکی ہو جاتا ہے، یعنی میکینیکل ہو جاتا ہے. وہ خود بخود انسان جو ہے اس کو کرتا چلا جاتا ہے، اس کو اس قدر اس میں مہارت آ جاتی ہے کام میں. نیکسٹ ہے قانون تقویت. یہ تیسرا قانون ہے تھورنڈائک کا، لا آف ری انفورسمنٹ. فرد کے رد عمل یا کسی فعل کو مضبوط بنانے کے لیے جو انعام یا سزا وغیرہ دی جاتی ہے، اسے تقویت کہتے ہیں. اب جو مجرم ہوتے ہیں ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور ان کو سزائیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ وہ کردار جو ہے اس کو چھوڑ دیں جو غلط ہے اور صحیح کردار کو اپنا لیں. اسے تقویت کہتے ہیں. جس رد عمل پر تقویت کے طور پر انعام ملے، اس رد عمل کے دہرائے جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب انعام دیا جاتا ہے کسی اچھے کام کرنے پر، تو اس عمل کو دہرانے کا جو
परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, जबकि मनफी तकवीद की सूरत में उस रद्द अमल को दोहराने से गुरेज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है आमोजिश बज़रिया तशरीद यानी लर्निंग बाय कंडीशनिंग। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और बहुत कॉमनली जो है वो एग्ज़ाम्स में आता है, BA BSc, और कंडीशनिंग जो है उसको बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते। आपका जो कंसेप्ट्स हैं वो कंडीशनिंग से रिलेटेड आपके क्लियर होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे आमोजिश बज़रिया तलाज़ुम भी कहा जाता है, यानी तलाज़ुम का मतलब होता है एसोसिएशनिज़म। तलाज़ुम का मतलब है ताल्लुक़। एक अमल से दूसरे अमल का ताल्लुक़ बन जाए तो इसे तलाज़ुम या तशरीद कहा जाता है, यानी जिसके अंदर कंडीशनिंग जो है वो लगा दी जाए, किसी चीज़ में कंडीशन रख दी जाए तो वो क्या हो जाती है, वो तलाज़ुम एक कायम हो जाता है दो चीज़ों के दरमियान में। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, एक ख्याल या अमल का दूसरे ख्याल या अमल से मुंसलिक होना तलाज़ुम कहलाता है। ये तलाज़ुम आमोजिश के कवानीन के तहत कायम होता है। जो कवानीन हमने ऊपर पढ़े उनकी बात हो रही है, यानी इसमें तकरार, तासुर और तकवीत शामिल होते हैं। वाटसन क्या कहता है? वाटसन कहता है कि आमोजिश के ज़मन में वाटसन ने तलाज़ुम को बहुत अहमियत दी। वाटसन का कहना है कि सादा आमोजिश के अलावा पेचीदा आमोजिश भी तलाज़ुम की बदौलत हासिल होती है। वाटसन कहता था कि जो सिंपल किस्म की लर्निंग होती है ना, वो भी हमें एसोसिएशनिज़म के ज़रिए हासिल होती है, और जो डिफ़िकल्ट किस्म की लर्निंग होती है वो भी हम एसोसिएशनिज़म की बदौलत ही सीखते हैं। आमोजिश के हसूल के मुख्तलिफ़ तरीक़ों में ये सादा तरीका शुमार किया जाता है। हम जो कुछ भी सीखते हैं इसका बेशतर हिस्सा तशरीद पर मुनहसर होता है, कि हम जो कुछ भी लर्न करते हैं अपनी ज़िंदगी में उसका जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो कंडीशनिंग पर मुनहसर होता है। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पे अब हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। बच्चे का गर्म चीज़ से बचना, यानी कि अगर उसका हाथ लग जाता है किसी गर्म चीज़ को तो अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लेगा। ठीक है, तो छिपकली, काकरोच या चूहे से डर कर चीखना, बादल की गरज और बिजली की चमक से डरना, दूध की बोतल देखकर रोते हुए बच्चे का चुप हो जाना, बाप की डांट के खौफ से स्कूल का काम करना, माँ की नाराज़गी के डर से कपड़े गंदे ना करना, टॉफ़ी या खिलौने की खातिर बात मानना, दोज़ख से खौफ या जन्नत के हसूल के लिए नेक काम करना, कामयाब इंसान बनने के लिए मेहनत करना, पसंदीदा मजमून में दाखिला लेने की खातिर दिलजमई से पढ़ना वगैरह वगैरह सब अमल तशरीद की मिसालें हैं। सारे के सारे जो है लॉज ऑफ लर्निंग जो हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब आमोजिश बज़रिया तशरीद की दो इकसाम हैं, दो टाइप की होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। मशरूतियत से मुराद, अब ये इसकी डेफिनेशन है जो आपने पेट डेफिनेशन यही की यही याद करनी है। ठीक है, मशरूतियत से मुराद दो या दो से ज़ायद महिजात के दरमियान माहौली और ज़मानी सतह पर मकान की ताल्लुक़ कायम होना। मशरूतियत अब इसको किसको बोला है कि दो या दो से ज़्यादा महिजात के माबैन या दरमियान जो माहौली और ज़मानी सतह पर मैकेनिकल एसोसिएशन जो कायम हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। यानी दो या दो से ज़्यादा अशिया में कुर्बत की वजह से तलाज़ुम का पैदा होना, कुर्बत यानी उन दोनों के करीब करीब पेश होने की वजह से आप ये कह सकते हैं, कुर्बत करीबी चीज़ को आप कह सकते हैं। यानी टाइम उनका जो है गैप जो है वो कम होना दो महिजात का आपस में, यानी दो या दो से ज़्यादा अशिया में कुर्बत की वजह से तलाज़ुम का पैदा होना जो बाद में खुदकार ताल्लुक़, यानी खुदकार ताल्लुक़ भी मैकेनिकल ताल्लुक़ ही बोलेंगे हम, की मानंद हो जाए, मशरूतियत कहलाता है। हर फितरी रद्द अमल का एक फितरी महीज होता है। अब ये भी लाइन गौर करने वाली है कि हर जो फितरी रद्द अमल होता है उसका एक फितरी महीज होता है, यानी कि कोई फितरी महीज होगा तभी फितरी रद्द अमल होगा ना। ठीक है, मसलन अब हम इसकी मिसाल देखेंगे। प्यास लगने पर पानी पीना। अब आपको प्यास लगी है
تو آپ کیا کریں گے، آپ پانی اٹھیں گے، پانی پینے کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، پانی پئیں گے. تو یہ کیا ہے، یہ آپ کی فطرت میں ہے پیاس لگنا، ٹھیک ہے. آپ پیاس لگی ہے تو آپ کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ آپ جائیں گے اور پانی پئیں گے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ فطرت میں آتی ہیں. گرمی لگنے پر پسینہ آنا، یہ بھی فطری چیز ہے، آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس پہ. یہ فطری رد عمل اور مہیجات قدرتی یا غیر مشروط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہیں غیر مشروط، یعنی ان کے درمیان میں کوئی کنڈیشننگ ہم نے نہیں جوڑی، یہ قدرتی ہیں. فطری مہیج فطری رد عمل پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے. جب فطری مہیج کے ساتھ کوئی اضافی مہیج منسلک ہو جائے، یعنی ہم اس میں اگر ایڈیشن کریں کسی اضافی مہیج کا، تو وہ فطری رد عمل پیدا کرنے لگے تو اسے مشروطیت کہا جاتا ہے. اسی پر آگے جو پیولو نے تجربہ کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ چل کے، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اس والے پیرے کی. یعنی مشروط آموزش سے مراد وہ آموزش ہے جس میں اصلی قدرتی یا فطری مہیج کے ساتھ اضافی مہیج کا تلازم قائم کیا جاتا ہے. یعنی کہ فطری مہیجوں میں اگر آپ ایک غیر فطری مہیج ایڈ کر دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ بھی کلاسیکل کنڈیشننگ کہلائے گا. گویا وہ رد عمل جو اصلی اور فطری مہیج کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، وہی رد عمل اضافی مہیج کے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتا ہے. پیولو کا آگے ہم اب دیکھیں گے کہ پیولو نے کیا کیا، کیسے کیا. اس مشروطیت کو روسی ماہر عضویات، یہ ایک فزیولوجسٹ تھا، ٹھیک ہے، سائیکالوجسٹ نہیں تھا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پیولو جو تھا وہ ایک ماہر عضویات تھا، یعنی فزیولوجسٹ تھا. پیولو نے متعارف کرایا. پیولو بنیادی طور پر ماہر عضویات تھا. اس نے جانوروں کے عمل، انہضام، یعنی ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم تھا اس پر سٹڈیز کی. اس پہ مطالعے کے دوران اس تلازم کو نوٹ کیا اور بعد میں خالصتاً اس پر تحقیق کی. اس نے نوٹ کیا کہ فطری مہیجات سے فطری رد عمال پیدا ہوتے ہیں. اس نے ان کو غیر مشروط مہیجات اور غیر مشروط رد عمال کا نام دیا. یعنی پیاس لگنے پر حلق خشک ہونا، نیند سے آنکھوں کا بوجھل ہونا اور آکسیجن کی کمی سے دم گھٹنا وغیرہ وغیرہ غیر مشروط مہیجات اور غیر مشروط رد عمال ہیں. غیر مشروط حرکات غیر ارادی ہوتی ہیں اور مہیج کے پیدا ہونے پر رد عمال خود کار انداز میں پیدا ہوتے ہیں. اگر ان بے ساختہ اور خود کار رد عمال کے ساتھ نئے مہیجات وابستہ کر دیے جائیں تو اس عمل کو مشروطیت کہتے ہیں. نیکسٹ ہم اس کی اب مثال پڑھیں گے. مثلاً کھانے کا لعاب دہن کے ساتھ فطری تعلق ہے، یعنی کہ اگر بھوک لگتی ہے، گلا خشک ہوتا ہے، اب کھانا ہے تو کھانے کو دیکھ کر کیا آتا ہے، منہ میں پانی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ فطری تعلق ہے. کھانے کو دیکھ کر منہ میں پانی آنا ایک فطری تعلق ہے. جب بھی کچھ کھایا جائے گا لعاب دہن بے ساختہ طور پر پیدا ہوگا. کھانا مہیج ہے اور لعاب دہن رد عمل. یہی لعاب دہن اگر کھانے کی بجائے کسی اور چیز سے پیدا ہونے لگے تو یہ عمل مشروطیت کہلائے گا. اب اگر آپ کاروان نفسیات کی بک جو ہے وہ دیکھیں تو آپ کو اس میں یہ تجربہ جو ہے یہ اسی کا پیج ہے، میں نے فوٹو لی ہوئی ہے پیج کی. تجربہ آپ کو سمجھانے کے لیے اچھی طرح سے تاکہ آپ سمجھ سکیں. تو یہ ڈاگ ہے جو ایکسپیریمنٹ پیولو نے کیا تھا، اس کا نقشہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پیولو کا کلاسیکل مشروطیت کے دوران استعمال کیا جانے والا مخصوص سامان. نیکسٹ ہے جی پیولو کا تجربہ، ہم اب ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پیولو کتے کے لعاب دہن کے اخراج پر تجربہ کر رہا تھا. اس مقصد کے لیے اس نے کتے کے گال سے نالی کا ایک سرا جوڑ کر اس کا دوسرا سرا ایک بوتل میں رکھ دیا تھا. یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گال میں اس نے ایک سرا جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے اور ایک بوتل میں جا رہا ہے، جس سے لعاب دہن کے اخراج کی مقدار کا پتہ چل جاتا تھا. پیولو نے دیکھا کہ جو لعاب دہن کھانا کھانے کے دوران خارج ہونا چاہیے وہ کھانے کو دیکھ کر ہی خارج ہونا شروع ہو گیا. چند مرتبہ ایسا کرنے کے بعد یہی لعاب اس ملازم کی آمد پر خارج ہونے لگا جو کھانا لے کر آتا تھا. یعنی کہ اس کے قدموں کی چاپ سن کر ہی جو کتا ہے وہ اس کے منہ میں لعاب دہن کا خراج شروع ہو جاتا تھا. پیولو نے اس تلازم کا دلچسپی سے مشاہدہ کرنا شروع کر دیا. اس کو یہ چیز انٹرسٹنگ لگی. اس نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجانا شروع کر دی. اس نے ایک اور جو ہے اس میں کنڈیشن لاگو کر دی، گھنٹی بجانا شروع کر دی، ٹھیک ہے. چند مرتبہ یہ عمل دہرانے کے بعد ایک نیا تلازم قائم ہو گیا، یعنی ایک نئی ایسوسیشن جو اس نے قائم کر لی. یعنی جو لعاب دہن کھانا کھانے کے دوران خارج ہونا تھا وہی لعاب دہن ابتدا میں کھانے کو دیکھ کر، پھر ملازم کی آمد پر، جبکہ بعد میں گھنٹی کی آواز پر بھی خارج ہونے لگا. گویا آخری مرحلے میں کتے نے گھنٹی کا تعلق کھانے سے جوڑ لیا.
اس کو پیولو نے مشروطیت کا نام دیا۔ گویا مشروطیت وہ عمل ہے جس میں فرد نئے تلازمات بنانا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مشروطیت کیا ہے؟ جس میں فرد نئے تلازمات بنانا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پیولو کے تجربے میں کتے نے گھنٹی کی آواز سے کھانے کا تلازم قائم کر لیا، مشروطیت میں نیا تلازم بننے کی وجہ تکرار اور تقویت ہوتی ہے۔ انہیں مشروطیت کے لوازمات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ پیولو کے تجربے میں کتے نے محض پہلی مرتبہ ملازم کے آنے پر، دروازہ کھلنے پر یا گھنٹی کی آواز پر لعاب دہن خارج نہیں کیا، یعنی کہ بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اس عمل کو، تبھی جا کے ریپیٹیشن کے بعد تلازم جو ہے یا ایسوسیشن جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ یا کتا جو ہے اس نے بار بار گھنٹی کی آواز پر، گھنٹی کی آواز کے بعد اس کو کھانا دیا گیا، تب اس کی کنڈیشن جو ہے وہ قائم ہوئی، یا اس نے سیکھا کہ گھنٹی کی آواز کے بعد کھانا ملنے والا ہے اور اس کے منہ سے لعاب دہن جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ بلکہ چند مرتبہ وہ عمل معمول کے سامنے دہرایا گیا تو اس کے بعد لعاب دہن کا اخراج ہونا شروع ہوا۔ یہی تکرار یعنی ریپیٹیشن ہے۔ تکرار کو مشروطیت کا بنیادی اصول کہا جاتا ہے۔ اب جو ریپیٹیشن کیا ہے؟ یہ اس کا بنیادی اصول ہے لرننگ کا، کنڈیشننگ کا۔ ریپیٹیشن جو ہے وہ کنڈیشننگ کا بنیادی اصول ہے، یعنی تکرار ہوگی تبھی مشروطیت قائم ہوگی، تکرار کے بغیر مشروطیت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ پوائنٹ جو ہے وہ یاد رکھنے والے ہیں، جو آپ نے بالکل بھولنے نہیں ہیں۔ مشروطیت کا دوسرا اصول تقویت ہے، یعنی کہ ری انفورسمنٹ۔ تقویت کے بغیر مشروطیت قائم نہیں رہ سکتی، یعنی کہ کھانا اس کے لیے کیا ہے؟ تقویت ہے، ری انفورسمنٹ ہے۔ تقویت کے بغیر مشروطیت قائم نہیں رہ سکتی۔ جب تک تقویت ملتی رہتی ہے مشروطیت قائم رہتی ہے۔ تقویت کے خاتمے پر مشروطیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مہیج یا شے جو فرد کے رد عمل کو پختہ کرے تقویت کہلاتی ہے۔ عموماً انعام یا جزا کو تقویت کہا جاتا ہے۔ درج بالا مثال میں کھانا مہیج بھی ہے اور تقویت بھی۔ اگر ملازم آئے اور کھانا نہ لائے، گھنٹی بجے اور کھانا نہ آئے، تو مشروطیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ کھانا کیا ہے؟ تقویت ہے۔ اگر تقویت نہیں دی جائے گی تو جو اس نے تلازم قائم کیا ہوا تھا وہ اس کو چھوڑ دے گا، کیونکہ اس تجربے میں کھانا تقویت کا کام کر رہا ہے۔ اس سارے عمل میں ایک مہیج کا تلازم دوسرے مہیج سے قائم کیا گیا۔ مذکورہ تجربے کی تکنیکی اصطلاحات کی وضاحت ذیل میں کی جا رہی ہے۔ اب یہ پورا پیج میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو کہ مشروطیت قائم ہونے سے پہلے کا مرحلہ انہوں نے دکھایا ہوا ہے 2 لائنز میں، پھر ہے جو مشروطیت قائم ہونے کے دوران، اور پھر ہے مشروطیت قائم ہونے کے بعد۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کنڈیشننگ کیا چیز ہے اور کیسے قائم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم پوائنٹ پڑھیں گے مشروطیت قائم ہونے سے پہلے کا مرحلہ۔ غیر مشروط یا فطری مہیج یعنی کھانا۔ کھانا کیا ہے؟ وہ غیر مشروط ہے یا فطری مہیج ہے، ٹھیک ہے۔ انکنڈیشنڈ سٹیمولس جس کو بولا جاتا ہے۔ انکنڈیشنڈ سٹیمولس کیا ہے؟ فوڈ جو ہے وہ انکنڈیشنڈ سٹیمولس ہے، یعنی غیر مشروط یا فطری مہیج کھانے کو دیکھ کر غیر مشروط یا فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے، یعنی لعاب دہن کا اخراج ہوتا ہے۔ نیکسٹ لائن پہ آ جائے مشروط مہیج یا اضافی مہیج یعنی گھنٹی کی آواز جس کو بولا جاتا ہے۔ کنڈیشنڈ سٹیمولس ساؤنڈ آف بیل کی آواز کو کنڈیشنڈ سٹیمولس ہم بولیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی رد عمل نہیں یا غیر متعلقہ رد عمل، نو رسپانس اور irrelevant رسپانس۔ اب دیکھتے ہیں آپ کہ پہلی بار میں وہی بات کہ پہلی بار میں، ایک بار میں، 2 بار میں ایسا جو تلازم ہے وہ قائم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بار بار ریپیٹیشن کی جاتی ہے، تب جا کر جو ہے وہ کنڈیشنڈ رسپانس آتا ہے۔ مشروطیت قائم ہونے سے پہلے کا مرحلہ تھا یہ۔ اب ہم پڑھیں گے مشروطیت قائم ہونے کے دوران۔ مشروط مہیج یا اضافی مہیج یعنی گھنٹی کی آواز، کنڈیشنڈ سٹیمولس جس کو بولا جاتا ہے، گھنٹی کی آواز ہے۔ اب پلس اس میں کیا کیا کہ غیر مشروط مہیج یا فطری مہیج کھانا جو ہے وہ گھنٹی کی آواز کے بعد دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے گھنٹی کی آواز، پھر اس میں ایڈ کیا گیا کھانا، یعنی پہلے گھنٹی کی آواز سنائی گئی، پھر کھانا پیش کیا گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ غیر مشروط یا فطری رد عمل لعاب دہن کا اخراج، انکنڈیشنڈ رسپانس یا سلائیویشن۔ اب پہلے گھنٹی بجائے گی، پھر کھانا دیا گیا اور اس کے بعد لعاب دہن کا اخراج شروع ہو گیا۔ مشروطیت قائم ہونے کے بعد مشروط مہیج یا اضافی مہیج گھنٹی کی آواز، یعنی گھنٹی کی آواز کیا ہے؟ وہ مشروط مہیج یا اضافی مہیج ہے جو کہ پیولو نے ایڈ کیا۔ کنڈیشن سٹیمولس ہم اس کو بولیں گے، ساؤنڈ آف بیل جو ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مشروط یا غیر فطری رد عمل لعاب دہن کا اخراج ہونا شروع ہو گیا، جس کو ہم بولیں گے کنڈیشن رسپانس، CR ایبریویشن ہے اس کی، سلائیویشن۔
وہی لعبدہن جب فطری مہیج کی بجائے اضافی یا مشروط مہیج سے پیدا ہوگا تو مشروط رد عمل کہلائے گا. یہ نیا تعلق ہی مشروطیت ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نیا تعلق جو قائم ہوتا ہے اسی کو مشروطیت کہتے ہیں. مشروطیت تکرار اور تقویت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. یہ بھی آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ پاولوس ایکسپیریمنٹ. اور کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.